अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद, एपिसोड 13। अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद, एपिसोड 13। वो कर्ब से मुस्कुराई, काश कैसा होता। फिर अंदर कमरे में चली आई। दीवार पे वो कद आदम तस्वीर आवेज़ा थी। वो बूढ़ा महाराजा बहुत मकनत से सामने देख रहा था। उसकी पगड़ी में बड़ा सा हीरा जुड़ा था जिससे शुआएं सी फूट रही थीं। नीचे कोने में लिखा था, शबी हकीकी महाराजा बलदेव सिंह। काश ऐसा होता जैसे तुम कह रहे हो, हिंदुस्तानी नेज़ाबाज। मगर ऐसा नहीं है। माह मलका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं नहीं जानती कि यह महाराजा बलदेव सिंह के पास कैसे आया, मगर शायद तुमने आंध्र प्रदेश के गार से निकलने वाले इस दूसरे हीरे के मुतल्लिक सुना हो जिसे दुनिया कोहे नूर के नाम से जानती है, जो कभी मुगलों के पास रहा तो कभी रंजीत सिंह के पास, और जब कंपनी बहादुर ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो ये हीरा मलका आलिया के ताज की जीनत बना। उसी गार से निकलने वाला दूसरा हीरा माह मलका महाराजा बलदेव सिंह की मलकियत में आया। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे शेखर में वो नज़र आया था जिसकी कीमत तुम एक बुलंदो बाला चार दीवारी को हीरो जवाहरात से भरकर भी पूरी नहीं कर सकते। कदीम किताबों में लिखा है कि अगर कोई तन्नूमंद आदमी अपने चारों इतराफ चार पत्थर फेंके और रियाजी की किसी तस्वीर की तरह उन चार कोनों को मिला दे और उस कत्ते को हीरे जवाहरात से भर दे, तब भी वो कोहे नूर की कीमत पूरी नहीं कर सकते। और आंध्र प्रदेश के गार से निकलने वाले पत्थरों पे वो कर्ज है जिसके बायस कार्लस को मेरी मदद लेनी पड़ी। जानते हो कि वो कोहे नूर बरतानिया के शाही ख़ानदान की औरतों को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि मुक़द्दस किताबों में दर्ज है, कोहे नूर को सिर्फ औरत पहन सकती है। या भगवान, ये मर्द के लिए मुनासिब नहीं होता, ये उसे तबाह कर देता है। उसके ट्विन डायमंड माह मलका ने महाराजा बलदेव को इतना तबाह किया कि वो जब दुश्मन की यलगार से घबरा कर भागा तो उस मनहूस हीरे को कब्रिस्तान में दफन करके भागा। हीरे महज पत्थर होते हैं लेडी शेखर, वो अजनबियत से बोला। महाराजा पे बुरा वक्त उसकी हरकतों और गद्दारों के बायस आया था। मैं मुसलमान हूँ और हम पत्थरों की करामात को मानते हैं, न पत्थरों के बुतों की। मगर माह मलका की दास्तान वो फर्जी कहानी है जो बेली के हर बच्चे को बचपन में ही सुना दी जाती है ताकि वो अपने गांव पे फख्र कर सके, और बड़े होकर उसको इल्म होता है कि वो हीरा तो महज एक आम सा हीरा था जो जाने कहाँ खो गया, किसी को इल्म नहीं। ऐसा नहीं है बदर, वो मज़म्हिल लहजे में बोली। ये महाराजा का खौफ था जिसने उसे ऐसी कहानियाँ आम करने पे मजबूर किया था। मगर जब बेली की रियासत उसके कब्जे से निकल गई और वो वहाँ से हज़ारों मील दूर कसम परसी के आलम में एक कुटिया में मरा, तो उसकी बीवी ने अपनी मौत से कबल अपने बेटे को ख़त लिखा जो बेली में ग़ुलाम बना लिया गया था कि वो माह मलका को कब्रिस्तान से निकाल ले। उसके बेटों ने बाद में बगावत की और रियासत वापस हथिया ली, मगर वो ख़त उन तक ना पहुँच सका। कई साल बाद वो ख़त जान कार्लस के हाथ लगा और वहाँ से कार्लस ने एक मंसूबा बनाया, माह मलका के हसूल का ऐसा बेजूल मंसूबा जिसके ज़रिए हम दोनों दुनिया के सबसे अमीर कबीर लोग बन सकते थे। आंसू उसी तरह बेआवाज़ उसके गालों पे लुढ़क रहे थे। शेखर और मैंने इंग्लिस्तान में शादी नहीं की थी। हम इंग्लिस्तान में कभी नहीं मिले थे। हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। मैं बतौर एक फ़िरंगी शहज़ादी उस दावत में गई थी जो कंपनी के एक अफसर ने अपने बंगले में मुनक्कद कर रखी थी, और भला मुझे बतौर शहज़ादी मुतारिफ़ करवाने वाला वो फ़िरंगी अफसर और कौन हो सकता था सिवाय कार्लस के। उसे जब से इल्म हुआ था कि शेखर का ताल्लुक़ महाराजा बलदेव सिंह के ख़ानदान से है, उसने उससे शनासाई पैदा कर ली थी। शेखर से मेरा तारुफ भी उसी ने कराया था। शेखर बुरा आदमी नहीं था, वो बस कदरे अयाश था, मगर मैंने उसे कभी जज नहीं किया। मुझे याद है उस रोज़ वो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा था। मैं मैरियन कार्लस उर्फ
مایاوتی سے اس کے لیے محض میرین فرنینڈس عرف مایا فرنینڈس بنا دی گئی تھی۔ فرنینڈس اس برطانوی شہزادی کا آخری نام تھا جو کچھ عرصہ قبل روپوش ہو گئی تھی، غالباً کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں وہی شہزادی بن کر شیکھر سے ملی۔ میری اداکاری اور اس خول کے باعث جو میں نے خود پہ چڑھا رکھا تھا وہ بہت جلد چاروں شانے چت ہو گیا۔ ہم دونوں نے کلکتہ جا کر شادی کی۔ اس نے دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ ہماری شادی انگلستان میں ہوئی تھی۔ کارلس بطور ہمارے فیملی فرینڈ شیکھر کے آس پاس ہی رہتا۔ ہمارا منصوبہ شیکھر کے ذریعے مگر اسے آگاہ کیے بغیر ماہ ملکہ حاصل کر کے واپس انگلستان بھاگ جانا تھا۔ سو جب وہ مجھے بیلی لایا تو میں ہر رات اسے نیند کا شربت دے کر وہ سیاہ چوگا پہن کر قبرستان چلی جاتی تھی اور ایک ایک جگہ کو کھودتی۔ وہ سیاہ چوگا میں خود کو اندھیرے میں گم کرنے کو پہنتی تھی، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ بیلی کے توہم پرست لوگ مجھے بھوت سمجھنے لگے ہیں۔ سو جب بھی کوئی قبرستان کے قریب سے گزرتا تو میں عجیب و غریب آوازیں نکالتی۔ نتیجتاً لوگوں نے قبرستان کے نزدیک آنا بھی چھوڑ دیا اور اس کی کھدائی کے لیے مجھے یہی چیز درکار تھی۔ لوگ ڈرنے لگے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، یہاں تک کہ شیکھر کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی۔ یہ اس کی موت سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ وہ اس روز گھر آیا تو بہت چپ چپ تھا۔ میں نے پوچھا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ میں اس وقت تو نہ جان سکی، مگر مجھے بعد میں علم ہوا کہ اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ جو شہزادی اس کی بیوی ہے وہ جان کارلس کی بیٹی اور لندن کے تھیٹروں میں کام کرنے والی ایک اداکارہ ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کارلس کو خط لکھا کہ وہ اس سے ملے۔ جس دن ملاقات طے ہوئی اس نے مجھے ایک سرکاری کام سے امرتسر بھیج دیا۔ میں چلی گئی اور پیچھے وہ اور کارلس شام میں ملے۔ یہ اس کی موت سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ روپا نے اسے اس روز کچے راستے پہ دیکھا تھا۔ وہ کچے راستے سے ہو کر جنگل تک گیا تھا۔ اس نے کارلس کو کہا کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے اور یہ کہ میں اسے سب کچھ بتا چکی ہوں، ماہ ملکہ کے بارے میں بھی۔ کارلس پوچھ بیٹھا اور شیکھر جیسے ذہین آدمی نے ساری کڑیاں ملا لیں۔ یقیناً ماہ ملکہ پرانے قبرستان میں دفن تھا، تبھی تو وہ چوگا پوش ادھر پھرتا تھا۔ اس نے گھر جا کر میرا سامان تلاشا تو چوگا اسے مل گیا۔ اگلی صبح وہ کارلس سے قبرستان میں ملا اور اسے اس کا سارا منصوبہ کھول کر بتا دیا۔ کارلس چکرا کر رہ گیا۔ وہ جیسے تھک کر خاموش ہو گئی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ شیکھر کو لالچ نے گھیر لیا۔ اس نے کارلس سے ماہ ملکہ میں اپنا حصہ مانگا۔ دونوں کا جھگڑا ہوا اور شیکھر جب بکتا جگتا واپس گھر آیا تو کارلس نے بہت مہارت سے اسے قتل کر دیا۔ دو چیزیں ہمارے منصوبے کا حصہ نہیں تھیں، ایک شیکھر کا قتل اور ایک بدرغازان۔ وہ آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ بولتی جا رہی تھی۔ رات ڈھل چکی تھی، آسمان تاروں سے چمکنے لگا تھا۔ 2 روز قبل ہی کارلس نے اپنا تبادلہ منصوبے کے مطابق اس علاقے میں کرایا تھا۔ شیکھر کا قتل ہوا اور مجھے علم تک نہ ہو سکا۔ میں جب تک واپس آئی اس کی چتا جلائی جا چکی تھی۔ مجھے راجپوتوں پہ شک تھا، مگر ان کے خلاف گاؤں میں خبریں میں نے اس شک کے باعث نہیں پھیلائی تھیں۔ وہ تو ہمارے منصوبے کا حصہ تھا۔ مجھے اپنے حوالے سے ٹھاکروں کو اتنا بدنام کرنا تھا کہ وہ مجھے روک ہی نہ سکیں۔ آخر ایک روز تو مجھے ماہ ملکہ لے کر واپس انگلستان بھاگ جانا تھا نا۔ سو ایک طرف تو میں نے ٹھاکروں کو بدنام کیا اور دوسری طرف خود سے ہر ممکن شک ہٹانے کے لیے خود ہی ثبوت کا سراغ لگانے کی ٹھانی۔ نوکروں کے سامنے، تمہارے سامنے، ہر کسی کے سامنے خود کو اس ثبوت کی سب سے بڑی دشمن ثابت کیا، مگر پھر منگل سنگھ کا قتل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا اور میں مطمئن تھی کہ وہ جلد ہی مر جائے گا، مگر اگلی صبح روپا نے یہ بتا کر میرے ہوش اڑا دیے کہ وہ بھوت کا ذکر تم سے کر چکا ہے۔ میرے دل میں چور تھا، سو میں نے روپا پہ ظاہر کیا کہ مجھے تم پر شک ہے، اور وہ یقین کر بیٹھی۔ مجھے معلوم تھا اگر کوئی اور بھوت کا سراغ لگانے نکلے گا تو یہ خبر اس کے کانوں تک ضرور پہنچے گی کہ بدرغازان ہی وہ بھوت ہے۔ روپا کے پیٹ میں بات کہاں رہتی تھی، لیکن یہ بے چینی کہ منگل سنگھ نے تمہیں کیا بتایا ہے مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی۔ تمہارا رویہ مبہم تھا، میں اندازہ نہ کر سکی کہ تم کیا جانتے ہو۔
مگر اس روز میں نے تمہارا اعتماد لینے کے لیے تمہیں گوپال والا قصہ بتایا۔ اس کے اپنے کمرے میں آنے سے مجھے یہی ڈر تھا کہ وہ میرا چگا نہ دیکھ لے جو اس وقت پلنگ کی پائنتی کے ساتھ پڑا تھا۔ تب مجھے شیکھر بہت یاد آیا تھا۔ وہ میرے لیے ایک ایسی ڈھال تھا جس کی اوٹ میں اپنا کام بآسانی کر سکتی تھی۔ میں نے تم سے کالی چادر والے شخص کے متعلق جھوٹ بولا تاکہ تم مجھے کچھ تو بتاؤ، اور جب تم نے شیکھر کا نام لیا تو ایک لمحے کو تمہیں چکرا کر رہ گئی۔ مجھے لگا وہ واقعی زندہ ہے۔ میں کچھ دن تو متذبذب رہی کہ معاملہ کیا ہے، اور خوشگمان بھی کہ چلو وہ زندہ ہے۔ ٹھاکروں کو بھی خوب جتایا، مگر جب عقل سے کام لیا اور سوچا کہ آخر منگل سنگھ نے اس کا نام کیوں لیا ہوگا تو خیال آیا کہ وہ یقیناً شیکھر کی میم صاحب کہنا چاہ رہا ہوگا۔ تب میں پھر سے تذبذب میں پڑ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم ذرا سا بھی دماغ استعمال کرو گے تو جان جاؤ گے، سو مجھے تمہاری توجہ کسی اور طرف مبذول کرانی تھی۔ اتفاق ہے اسی روز مجھے تمہارے اور شیکھر کے ایک تنازع کا علم ہوا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی کہ مجھے یہ پہلے پتہ کیوں نہیں چلا، اور مجھے کھیلنے کو ایک اور پتہ مل گیا۔ میں اس چیز کو بنیاد بنا کر تم پہ مقدمہ کرنے والی تھی کہ میں نے جوگی شیکھر کا نام سنا۔ میرا کام اور آسان ہو گیا۔ نہ صرف تمہیں یہ سوچنے پہ مجبور کر سکتی تھی کہ وہ شیکھر وہی جوگی ہے، بلکہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے کہیں اور مصروف بھی کر سکتی تھی۔ نادر شاہ کو تھانے میں دیکھ اور پہچان کر مجھے اندازہ ہوا کہ بیلی کے ڈاکوؤں کو کوئی کیوں نہیں پکڑتا۔ تب مجھے پہلی دفعہ شیکھر کی موت کا معمہ حل ہوتا نظر آیا۔ مجھے شک گزرا کہ تم ہی لوگوں نے اسے مارا ہے، سو میں نے پرچہ کٹوا دیا۔ مگر جب میں نے کھوجی کو تمہارا کھرا دکھایا اور اس نے تصدیق کی کہ یہ وہ کھرا نہیں تھا جو شیکھر کے ساتھ قبرستان سے ملا تھا، تو مجھے تم بے قصور لگے۔ میں ماہ ملکہ ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ شیکھر کے قاتل کو بھی ڈھونڈ رہی تھی، اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے پورا قبرستان کھود ڈالا، مگر مجھے وہ نہ ملا۔ تب مجھے اپنی 2.5 برس کی ریاضت رائے گاں جاتی دکھائی دی۔ دوسری جانب تم ہاتھ دھو کر بھوت کے پیچھے پڑے تھے۔ میں نے ایک اور پتہ کھیلا، تمہارے نام قبرستان میں رات ٹھہرنے کا رکا لکھ کر روپا کو دے دیا۔ مجھے علم تھا وہ گوپال کو دکھائے گی، اور گوپال اپنی فطرت کے باعث میرا پیچھا کرتا قبرستان تک آئے گا، اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ بھوت گوپال ہی ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ مگر گوپال کی بزدلی نے سارا معاملہ خراب کر ڈالا۔ دوسری جانب کارلس میرے اور تمہارے تعلق سے بیزار تھا۔ وہ سمجھتا تھا میں کام پہ توجہ نہیں دے رہی اور تمہارے ساتھ عشق بگا رہی ہوں۔ ہم اکثر جنگل میں ملتے تھے۔ وہ مجھے بار بار دھمکی دیتا کہ اگر بیلی راجپوتاں کی ملکہ اسے نہ ملی تو وہ مجھے بھی ایک پرانے قبرستان میں دفن کر دے گا، اور یقین کرو بدر، وہ ایسا ہی کرے گا۔ میں اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس روز تو جیسے میرا تاش کے پتوں کا گھر زمین پہ آن گرا جب کھوجی نے مجھے وہ کھرا دکھایا جو شیکھر کے ساتھ ملا تھا، اور جب میں نے اس کھرے کے آگے چلتے کارلس کو دیکھا تو زمین آسمان میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ کیا میرے ساتھ بھی کوئی گیم ہو رہا تھا؟ میں یہی سوچتی رہی، اور اس رات جب وہ خبیث بڈھا قبرستان آیا تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ میرے ساتھ ڈبل کراس کر رہا ہے۔ قبرستان کا معاملہ مجھے سنبھالنا تھا، مگر وہ خود بھی چپکے ماہ ملکہ ڈھونڈنے آ جاتا تھا۔ میں جانتی تھی اگر اسے بیلی کی ملکہ ملی تو وہ اسے لے کر خود ہی واپس بھاگ جائے گا مجھے چھوڑ کر، اور اگر ہیرا مجھے پہلے ملا تو وہ شاید مجھے مار کر اسے لے کر چلا جائے۔ اس شخص کا لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، میں جانتی ہوں۔ صرف اس کا کیوں مایا؟ وہ سرد مہری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا لالچ بھی تو اس میں شامل تھا۔ شیکھر کا قتل تم لوگوں نے اسی لیے تو کیا تھا۔ بدر، اسے جیسے دھکا لگا تھا۔ ایسے مت کہو، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ شیکھر قتل ہو، وہ تو بہت… اگر ایسا ہے تو تم کارلس کے خلاف رپٹ کیوں نہیں کراتی؟ وہ تیزی سے بولا۔ میں نے اسے یہ دھمکی دی تھی جب اس نے جنگل میں مجھے یہ سب بتایا تھا، مگر تم جانتے ہو میں نے تمہارے لیے… مگر اس کی ہر دلیل ضائع جا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا مایا، وہ ایک دم زور سے چلایا۔ تم نے سب کچھ اپنے لیے کیا۔ میری ماں ٹھیک کہتی تھی،
تم فرنگی ہوتے ہی چور، غاصب اور لٹیرے ہو، نہیں بدر؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور بے قراری سے اس کے بازو کو پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ ایسے تو مجھے جج مت کرو، تم مجھے یوں کس طرح جج کر سکتے ہو؟ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں چھپایا۔ تم نے یہ سب تب بتایا ہے جب میں خود ہی جان گیا تھا کہ تم وہ بھوت ہو۔ وہ زہر خوند ہوا، مگر اس سے زیادہ تو تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے تمہیں ماہ ملکہ کے بارے میں خود بتایا ہے، نہ بھی بتاتی تو تم کیا کر لیتے؟ مجھے تو ماہ ملکہ مل گیا ہے، کل رات تمہارے کتے نے ہی مجھے وہ ڈھونڈ کر دیا ہے۔ وہ قبرستان کے باہر دفن تھا، بلکہ دفن تو قبرستان کے احاطے میں ہی تھا، مگر یہ چار دیواری تو چند برس پہلے ہی ادھر بنی ہے، ایسے کہ وہ مدفن ناند پھاٹک کے قریب ہی باہر کی طرف تھا۔ شیرو اس جگہ کو کھودنا چاہ رہا تھا، میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، مگر جب اس نے مجھ پر حملہ کیا تو مجھے اسے مارنا ہی پڑا۔ پھر وہ جگہ کھودی اور ناند نکال کر۔ مجھے تمہاری کہانیاں نہیں سننی، وہ تلخ ہوا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم ایک چور ہو، فرنگی چور۔ تو کیا تم نہیں ہو؟ ہاں، تم ڈاکو نہیں ہو؟ وہ تل ملا کر بولی۔ میں اگر راہزنی کی واردات کرتا ہوں تو وہ صرف کس مقدس کتاب میں لکھا ہے بدر غازان کہ بغاوت میں ڈاکے ڈالنا جائز ہوتا ہے؟ ہاں، کدھر لکھا ہے؟ چوری تو بس چوری ہوتی ہے۔ میں چور ہوں تو تم کیا ہو؟ مگر میں نے تو تمہیں کبھی اس طرح جج نہیں کیا۔ تمہاری ہر دلیل بیکار ہے مایا، میں بس چاہتا ہوں کہ تم اپنا یہ ناپاک وجود لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ وہ کہہ کر جانے لگا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے حائل ہوئی۔ نہیں بدر، مایا نے اسے کونی سے پکڑ کر روکا، تم یوں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، اور تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو نا۔ میں ماہ ملکہ کارلس کو دے دوں گی، میں اسے نہیں رکھوں گی۔ کیا تب ہم دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ تم میرا اعتبار کھو چکی ہو، مجھے اب تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑ دو۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تم تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ بدر نے دیکھا، وہ رو رہی تھی، آنسوؤں سے، ہچکیوں سے، مگر اس کا دل نہیں پگھلا، اسے ہٹا کر جانے لگا۔ نہیں بدر، اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو میری بات سنو، میں مانتی ہوں میں نے لالچ میں یہ سب کیا، مگر میں یہ بھی اعتراف کرتی ہوں کہ یہ غلط تھا۔ میں نے اپنے عمل کو اگر جسٹیفائی نہیں کری تو میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم مجھے جج کرو۔ میں اب میرے لیے وہ ہیرا کوئی حیثیت نہیں۔ بدر پلیز دیکھو، اس طرح مجھے مت چھوڑو۔ اور اس طرح بیگا چہرہ لیے اس کی منت کرتی وہ فرنگی لڑکی اسے کہیں سے بھی تو بیلی کی وہ ملکہ نہیں لگ رہی تھی جسے وہ جانتا تھا، لیکن وہ بیلی کی ملکہ تھی ہی کب؟ وہ اسے جب بھی بیلی کی ملکہ کہتا تھا تو اس کے ذہن میں ہمیشہ ماہ ملکہ کی اس کہانی کا تصور آتا تھا جو گاؤں کے بڑے بوڑھے سنایا کرتے تھے۔ بیلی کی اصل ملکہ تو وہ پتھر تھا۔ تم نے میرے ساتھ فریب کیا ہے مایا، تم نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے۔ کیا دھوکہ کیا ہے میں نے؟ ماہ ملکہ تمہاری ملکیت تو نہیں تھا، تمہارے بزرگوں کی میراث تو نہ تھا، وہ شیکھر کی میراث تھا، اور شیکھر اپنی جائیداد میرے نام کر کے مرا ہے، گوپال بھی مر چکا ہے۔ بدر، میں اس ہیرے کی قانونی وارث ہوں، تمہارے ساتھ تو کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ وہ جواب دیے بنا آگے بڑھ گیا۔ مایا نے تڑپ کر اسے روکنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پرے دھکیلتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بدر، بدر، وہ اسے پکارتی دیوار سے لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا، وہ سننے کی حد سے باہر جا چکا تھا۔ اسے لگا اب وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہے گا۔ وہ اسی طرح زمین پہ بیٹھی روتی رہی۔ خیر تو ہے پتر؟ چاچی اس کے پاس آئی جو برآمدے میں چارپائی پہ نیم دراز تھا، سر گاؤ تکیے پہ رکھے، وہ بے تاثر نگاہوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ بدر، میں نے کہا خیر تو ہے؟ بکاول کہہ رہا تھا صبح سے 3 دفعہ میم صاحب تیرا پوچھنے آئی ہے، پر تو نے کہلوا دیا ہے کہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ وہ پریشان سی چارپائی کی پائنتی پہ بیٹھ گئی۔ میں کسی میم صاحب کو نہیں جانتا۔ وہ اسی طرح چھت کو گھور رہا تھا۔ پر ہوا کیا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ تو اس کو کیوں نہیں مل رہا؟ وہ جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ جب ملتا تھا تب بھی تجھے یہی اعتراض تھا، اب چھوڑ دیا ہے تب بھی تو پریشان ہے۔ میں کدھر جاؤں اماں؟ ہائے نہیں میرا پتر، چاچی بھوک لا گئی۔ ماں صدقے واری، تو نے اسے چھوڑ دیا؟ چنگا کیا پتر،
تجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا. اب تو جب کہے گا میں تیری شادی کر دوں گی. دیر سویر کی کوئی چنتا نہیں پتر، جب تیری مرضی ہوگی. پھر اسی جمعہ کو کر دے اماں. وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا. چاچی ہکا بکا بیٹھی رہ گئی. پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے. پھر ذرا حواس واپس آئے تو وہ خوشی اور فکر مندی کی ملی جلی کیفیت میں نوکروں کو آوازیں دینے لگی. رکھی جنتے، ارے سنتے ہو کوئی؟ کیا ہوا چاچی؟ زہرا بھاگتی ہوئی برآمدے میں آئی. اس نے آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھی اور ہاتھوں پہ گیلا آٹا لگا تھا. جا کر سندل سے ہاتھ منہ دھو، آرام کر. یہ کام جنتے کو دے دے، اب تیرے یہ کام کرنے کے دن نہیں ہے. خوشی اور جوش چاچی کے چہرے سے پھوٹ رہا تھا. پر ہوا کیا ہے چاچی؟ وہ قدرے پریشان سی ہو گئی. بدر شادی کے لیے مان گیا ہے. اس جمعہ کو کہتا ہے کہ بیاہ کر دو. چلو اچھا ہے، مگر پنڈی سے رشتہ داروں کو نہ بلا پائیں گے. مگر خیر ہے، ولیمہ بعد میں دے دیں گے. اب ماننا ہے تو ہم بھی اس کی مانیں. اور میم صاحب، اس نے خود سے منصوبے بناتی چاچی کو قدرے ہراساں آواز میں چونکایا. ارے وہ چھوڑ آیا ہے اسے، کہتا ہے میں اسے نہیں جانتا. اچھا ہی ہوا، تو جا کر آرام کر. جنتے، ارے او جنتے. وہ جنتے کو بلاتی رسوئی کی طرف بڑھ گئی اور زہرا اسی طرح آٹے میں لتھڑے ہاتھ لیے زب سی برآمدے میں تنہا کھڑی رہ گئی. وہ مضطرب سی دالان میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، بار بار بند پھاٹک کو دیکھتی، پھر کلائی پہ بندی گھڑی کو. سنہری بال ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ رکھے تھے اور سفید ساڑی کا پلو گھاس کو چھو رہا تھا. اسی پل پھاٹک کھلا. چرچراہٹ کی آواز پہ وہ فوراً رک کر ادھر دیکھنے لگی. روپوتی ساڑی کے پلو سے سر ڈھکے تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی. مایا کی نگاہیں بے اختیار اس کے ہاتھوں پر ٹک گئیں، جن میں وہی رکا دبا تھا جو اس نے اسے دے کر بھیجا تھا. اس کا دل ڈوبنے لگا. وہ حویلی میں نہیں ہے میم صاحب، ملازم یہی بتاتے ہیں، پیغام بھی نہیں لیتے. روپا نے قدرے شرمندگی اور تعصب سے بند رکا اس کی جانب بڑھایا. اس نے آہستہ سے اسے تھاما. ملازم کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ. وہ ہچکچا کر رکی تو مایا چونکی. کیسا پیغام؟ یہی کہ. وہ پھر متذبذب سی رکی. کیا؟ یہ کہ مایا دیوی سے کہو، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بیلی راجپوتاں سے چلی جائے، اس سے پہلے کہ اسے انگریز سرکار کو خط لکھنا پڑے. آخر انگریز سرکار ملکہ عالیہ کے تاج کو مزید سجانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا. ایک مغموم مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوڑ گئی. وہ جانتی تھی کہ بدر کی بات ایک طرح کی دھمکی تھی کہ اگر وہ نہ گئی تو وہ ہیرے کے متعلق سرکار کو بتا دے گا اور سرکار اسے گرفتار کر کے ہیرا ملکہ کے تاج میں سجا دے گا. یہ چھوٹا ملک ایسا کیوں کر رہا ہے؟ روپا خود کو روک نہ سکی. مایا نے شانے اچکا دیے. اسے انسانوں کی اچھائیوں برائیوں کو تول کر بھاری پلڑے کے مطابق فیصلہ کرنے کی عادت ہے روپا. اور یوں انسانوں کو جج کرتے وقت وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ابھی وہ دن بہت دور ہے جب انسان جج کیے جائیں گے. خیر جانے دو. وہ سر جھٹک کر افسردہ سی اندر کی جانب بڑھ گئی. چھوٹے ملک کی شادی ہو رہی ہے؟ کیا؟ وہ بے یقین سے پلٹی. جی میم صاحب. روپا قریب آئی. زہرا مایوں بیٹھ گئی ہے. جمعہ کو نکاح ہے اور پچھلی رات مہندی. پوری حویلی سجائی جا رہی ہے. کمکمے، فرشی، فانوس، چھت گیر، قندیلیں، بتیاں، دیے اور ایسی رنگ برنگی کلیاں شہر سے منگوائی ہیں. چھوٹے ملک نے. خوب چراغاں ہوگا. صرف حویلی نہیں، پورا علاقہ سجا رہے ہیں وہ. روپا کہہ رہی تھی اور اس کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا. وہ اسے ایسی سزا دے گا، اسے کب اندازہ تھا؟ دلہوزی کی وہ ڈھلتی شام اس کی انگلیوں سے جانے کب ریت کی طرح پھسل گئی تھی، اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی. وہ اپنی سنگار میز کے سامنے بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی. پیلا انگ رکھا، نیچے پاجامہ اور سر پہ یہ بڑا سا گوٹا کناری سے بھرا پیلا دوپٹہ. سیاہ لمبے بالوں کا پراندہ دائیں شانے پہ پڑا تھا. اس میں موتیا کے پھول لٹکائے گئے تھے. کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی زرد چوڑیاں تھیں اور ماتھے پہ موتیے کے پھول کا ننھا سا ٹیکا. ایک آسودہ مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی. کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت لگ سکتا تھا جتنی آج وہ لگ رہی تھی؟
3 دن سے وہ مایوں بیٹھی تھی، کسی کی نظر تک اس پہ نہ پڑی تھی۔ بدر بھی نے نہ دیکھا تھا، گو کہ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ایک نظر تو اسے دیکھ لے، بس وہ ایک نظر ڈالے اور پھر وہ اس کا مبہوت ہونا دیکھ سکے۔ اے کاش کہ ایسا ہو سکتا۔ وہ یہ سوچ کر غمگین ہو گئی، مگر یہ کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی تھا، بس 2 دن بعد وہ اس کا ہو جانا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر کوئی میم صاحب ان دونوں کے درمیان نہ آنی تھی۔ ویسے یہ میم صاحب گئی کہاں؟ وہ ابھی تک اس بات پہ حیران تھی، کہاں وہ اس کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا اور کہاں وہ اب اس سے ملتا تک نہ تھا۔ اس نے سنا تھا وہ روز کتنے ہی چکر حویلی کے لگاتی، مگر بدر اس سے نہ ملتا۔ پھر جب سے ان دونوں کی شادی کا شور اٹھا، ڈھولک بجنے لگی، اس دن کے بعد میم صاحب حویلی نہیں آئی۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، بے فکر تھی۔ اس کی کل کائنات بدر ہی تو تھا، وہ اسے مل رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ وہ مگن سی چاندی کی منکش پرات میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی، جو عرقِ گلاب سے بھری تھی اور سطح پہ گلاب کی پتیاں بکھری تھیں، اتنی کہ ٹخنے سے نیچے اس کے پاؤں پتیوں سے ڈک گئے تھے۔ وہ ہولے ہولے گلاب کے پانی میں انگلی سے لکیر کھینچتی تو زرد چوڑیاں کھنک اٹھتیں۔ ان کی کھنک کے دوران ہی اسے دروازے پہ ہونے والی دستک سنائی دی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ رات کے اس پہر اس کے دروازے پر کون آ سکتا تھا؟ چاچی، مگر وہ تو عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتی تھی، تو کیا بدر؟ اس کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ دعائیں ایسے بھی قبول ہو جاتی ہیں، اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ آنچل سر پہ درست کرتی، گیلے پاؤں پرات سے نکال کر بھاگتی ہوئی گئی اور دروازہ کھولا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ زہرا نے سر نکال کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ سامنے برآمدہ تھا، اس کے آگے دالان، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ پھر دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ وہ چوکھٹ پہ کھڑی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی جب اسے برآمدے میں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی کھڑا نظر آیا۔ سیاہ بڑا سا لبادہ جس میں چہرہ تک واضح نہ تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اسی پل اس نے دیکھا، وہ جو کوئی بھی تھا اسے اشارے سے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر واپس اندر ہونے لگی۔ چاچی نے اس لیے تو حاجرہ سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ رہے، ورنہ مایوں بیٹھی دلہن کو جن بھوت ستانے لگتے ہیں، مگر حاجرہ کی ماں بیمار تھی، سو وہ شام ہی چلی گئی۔ شش، ادھر آؤ۔ سیاہ لبادے میں سے آواز آئی۔ ساتھ ہی اس نے چہرے پر سے سیاہ ٹوپی اوپر اٹھا کر سر کے پیچھے پھینک دی، اور وہ جو خوف زدہ سی ہو کر دروازہ بند کرنے لگی تھی، ساکت رہ گئی۔ میم صاحب، آپ؟ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی۔ زہرا حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے لمبا سا سیاہ چوگا پہن رکھا تھا اور سنہری بال کچھ چوگے کے اندر اور کچھ باہر تھے۔ چہرہ ہر طرح کے سنگار سے بے نیاز، اسے قدرے کمزور اور زردی مائل سا لگا تھا۔ وہ تمکنت، وہ سحر، سب غائب تھا۔ یہ تو کوئی عام سی لڑکی تھی، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ زہرا کا چہرہ اور پیلا جوڑا دے کر مغموم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم اتنی حسین ہو کہ کوئی تمہارے لیے قتل ہو بھی سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ ایسے ہی تو کل نادر شاہ نے پھانسی کی سزا نہیں سنی، اسے پھانسی ہو گئی؟ ابھی نہیں ہوئی، مگر جرم تو ثابت ہو ہی چکا ہے، سزا بھی جلد ہی مل جائے گی۔ اس نے گہری سانس لی۔ شادی کب ہے تمہاری؟ 2 روز بعد جمعہ کو۔ آپ آؤ گی میم صاحب؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ اسے اب وہ اپنے لیے ذرا برابر بھی خطرہ نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، میں کل کلکتہ جا رہی ہوں، وہاں سے انگلستان چلی جاؤں گی۔ تم سناؤ، تم خوش ہو؟ زہرا کو لگا اس کی آواز آنسوؤں سے رندی ہوئی ہے۔ جی، وہ بدیکت مسکرائی۔ اور بدر، وہ خوش ہے؟ اس نے یوں ہی سر اس بات میں ہلا دیا، حالانکہ وہ تو 3 روز گزرے اسے ملی بھی نہ تھی۔ اچھا، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ بدر سے اب کب ملو گی؟ معلوم نہیں، وہ جھجکی۔ وہ خاموش ہوگی۔ آپ اس طرح رات کو کیوں آئی ہیں؟ زہرا دل میں مچلتا سوال زبان پہ لے آئی۔ دن میں تمہارے ملازم کہاں آنے دیتے ہیں زہرا بطول؟ وہ غم زدہ سا مسکرائی۔ زہرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم میرا ایک کام کرو گی؟ جی بتائیے۔ بدر کو میرا ایک پیغام دے دو گی؟ زہرا کے دل کو کچھ ہوا۔ اب جب وہ اس کا ہونے جا رہا تھا، اب بھی وہ، مگر وہ انکار نہ کر سکی۔ بتائیے۔ تم فکر نہ کرو،
میں اسے تم سے چھین نہیں رہی، وہ تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی رہے گا، بس اس سے کہنا مایا اس کی شادی سے اگلی رات ادھر اس جہاز پہ اپنے باپ سے ملے گی۔ اس نے ایک چٹ اس کی طرف بڑھائی جس پہ انگریزی میں 2-3 الفاظ لکھے تھے۔ اچھا، زہرا نے نہ سمجھی کے عالم میں چٹ پکڑی اور اس سے کہنا انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے۔ بس اس کو کہنا وہ کبھی تمہارے ساتھ وہ نہ کرے جو میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے، اس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں اور پھر ان کے کتبے نہیں لگائے جاتے۔ بس اس کو یہی کہہ دینا۔ زہرا کچھ سمجھ پائی اور کچھ نہیں، مگر الجھی سی سر ہلا دیا۔ اور کچھ؟ ہاں، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ یہ اسے دے دینا، اس کی شادی کا تحفہ ہے۔ اس نے ایک سرخ مخملی پوٹلی زہرا کے ہاتھ پہ رکھی جس کا منہ سنہری ڈوری سے بند تھا۔ دے دوں گی۔ اور کچھ میم صاحب؟ نہیں زہرا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میرے پاس دینے کو اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے چوہے کی ٹوپی سر پہ ڈالی اور پلٹ کر بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ زہرا ششو پنج میں مبتلا کبھی برآمدے کی اس ستون کو دیکھتی اور کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑی پوٹلی کو۔ وہ بہت ہلکی نہ تھی تو زیادہ بھاری بھی نہ تھی، جانے اندر کیا تھا۔ وہ واپس آئی اور سنگار میں اس کے ایک خانے میں اسے رکھ کر تالا لگا دیا۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ جانے کیوں اسے میم صاحب بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں کچھ کروا دوں میم صاحب؟ اپنے کپڑے صندوق میں رکھتے دے کر روپا جھٹ آگے بڑھی۔ نہیں روپا، میں نے اپنے لیے یہ سارا پھیلاوا خود ہی اکٹھا کیا تھا، اسے مجھے ہی سمیٹنا ہے۔ وہ مغموم سا مسکرائی۔ سامنے پلنگ پہ جس کے پردے ایک طرف نفاست سے بندھے تھے کپڑوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ مایا سست روی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر تہہ کر کے صندوق میں رکھ رہی تھی۔ یہ ساڑی بہت خوبصورت ہے میم صاحب، آپ پہ یہ بہت سندر لگتی ہے۔ وہ سرخ ساڑی اٹھا کر طے کرنے لگی تو روپا کہہ اٹھی۔ مایا نے ایک نظر ہاتھ میں پھسلتی ریشمی سرخ ساڑی کو دیکھا اور دوسری نظر گردن موڑ کر دیوار پہ ٹنگی اپنی اور شیکھر کی شادی کی تصویر پہ ڈالی۔ کاش شیکھر نہ مرتا، وہ تو ایسا ہرگز نہ چاہتی تھی۔ اس تصویر کو یہاں سے ہٹا دینا روپا، اور سنو یہ ساڑی بھی تم رکھ لو۔ میں؟ روپا حیران رہ گئی۔ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں کیا؟ ابھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ اجے سے کہہ کر امرتسر سے اپنے لیے بھی ایسی ہی ریشمی ساڑی منگوائے گی، چاہے اس کے لیے اسے کانوں میں پڑی بالیاں ہی بیچ ڈالنی پڑیں۔ ہاں، تم اسے پہننا اور پہن کر مجھے یاد کرنا۔ چلو کوئی تو مجھے بھی یاد کرے۔ اس نے کپڑے رکھ کر صندوق کا منہ بند کیا۔ اسے تالا لگا دوں جی؟ رہنے دو، میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ راستے میں بیلی کا جنگل ہے، وہاں ڈاکو روک لیتے ہیں مایا دیوی۔ اور وہ روپا کو دیکھ کر رہ گئی۔ کاش کہ وہ مجھے روک لیں روپا۔ پھر اداسی سے سر جھٹک کر دوسرے صندوق کو بھرنے لگی۔ آپ واپس کیوں جا رہی ہیں مایا دیوی؟ کیا چھوٹا ملک آپ سے اس لیے خفا ہے؟ ہچکچاتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی۔ کاش کہ وہ اسی لیے خفا ہوتا۔ یہ صندوق گاڑی میں رکھوا دو، رام ناتھ سے کہو تیار ہو جائے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ روپا نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور باہر چلی گئی۔ اس نے سنہری آنکھوں میں کاجل ڈالا، بال سنوارے، گردن سے چپکا نازک سا ہیروں کا ہار درست کیا اور آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس بڑی سی تصویر کے سامنے آئی، شبیہ حقیقی مہاراجا بلدیو سنگھ۔ بوڑھا مہاراجا ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اے راجوں کے مہاراجا، تمہیں لگتا تھا کہ تمہارے اوپر ساری مصیبتیں اس پتھر کے باعث آئیں، سو تم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تاکہ کبھی کوئی اسے قبر سمجھ کر نہ کھودے۔ تم جانتے تھے کوئی قبرستان کی حرمت پامال نہیں کرے گا، سو وہ منحوس مگر دنیا کا سب سے قیمتی پتھر ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن رہے گا۔ نہ کوئی اسے کھوجے گا، نہ وہ کسی کو ضرر دے گا۔ مگر اے راجوں کے مہاراجا، پتھر تو پتھر ہوتے ہیں۔ وہ جسے تم مرد کے لیے تباہی مگر عورت کے لیے خوش بختی کی علامت سمجھتے تھے، وہ جس دن میری دسترس میں آیا
مجھے تباہ کر گیا۔ کاش تم نے وہ پتھر دفنانے کے بجائے تباہ کر دیا ہوتا، اور کاش میں لالچ نہ کرتی۔ وہ سر جھٹک کر باہر آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے روپوتی اس کا سامان ملازموں سے اپنی نگرانی میں اٹھوا رہی تھی۔ وہ ٹھاکر رگھو ناتھ کے کمرے کی طرف آئی۔ دروازہ نیم ہوا تھا۔ مایا نے آہستگی سے اسے دھکیلا۔ سامنے پلنگ پہ وہ نحیف کمزور سا بوڑھا ٹھاکر لیٹا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے پلنگ کے قریب آئی۔ بڑے ٹھاکر، اس نے آہستہ سے پکارا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ کون؟ گوپال۔ وہ اٹھنے لگے تو اس نے اشارے سے انہیں روکا۔ میں ہوں مایا۔ مایا؟ وہ نڈال سے واپس لیٹ گئے۔ جیسے آج تم آئی ہو، کیا کبھی وہ ایسے نہیں آئے گا؟ چھوڑ کر جانے والے واپس نہیں آتے بڑے ٹھاکر، میں نے سمجھوتا کر لیا ہے، آپ بھی کر لیں۔ وہ اداسی سے بولی۔ اتنا چھوٹا سا تھا جب وہ کہتا تھا میں اسے گھوڑا لے کر دوں۔ گھوڑے کے لیے وہ شیکھر سے لڑتا بھی تھا۔ وہ چھت کو تکتے کہہ رہے تھے، مگر اس نے شیکھر کو نہیں مارا۔ وہ تمہیں قید کر کے بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ گاؤں والے جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ کو الوداع کہنے آئی تھی، میں جا رہی ہوں۔ کاش تم نہ آتی مایا۔ جب تم آئی تو شیکھر بھی مر گیا، اور پھر گوپال بھی، میرا گوپال بھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، شیکھر بھی اس کی وجہ سے مرا تھا، گوپال کی موت بھی اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ انہیں روتا چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ بگھی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔